अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के जुड़े मामलात पर बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया और ख़ास करके इस खित्ते की जो तवज्जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर है कि अफगानिस्तान के में क्या खाना जंगी होगी या फिर अफगानिस्तान में जो 40 साल से आप कहें कि एक जो लड़ाई जारी है वहां पर उसका कोई पुरअमन हल निकलेगा। तो ये हफ्ता बड़ा सिग्निफिकेंट था, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई। एक तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ फिर जो DGISI हैं उन्होंने बीजिंग का दौरा किया। उस दौरे के फ़ौरन बाद हमने देखा कि अफ़गान तालिबान डेलीगेशन जिसको हेड कर रहे थे मुल्ला बरादर, वो बीजिंग गए, चीन गए। फिर हमने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया और उस पर बात हुई। और शहबाज, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डॉक्टर मुईद यूसुफ और DGISI वो इस वक्त अमेरिका में है और ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं वो सारा फोकस जो अफगानिस्तान के ऊपर है, क्योंकि अफगानिस्तान का कोई हल जो है वो निकलता नजर नहीं आ रहा और सारों की कोशिश है कि इसका कोई हल निकले। लेकिन कामरान, ये जो मेन मुलाकात हुई है जो पाकिस्तानी हुकाम की चीन के साथ और चीन हुकाम की अफगान तालिबान के साथ, इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है? वहां से मेजर खबर क्या है? आपने इसके ऊपर गार्बन को खबर भी फाइल की है। देखें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये जो विजिट हुआ है इसका बैकग्राउंड जानना चाहिए, क्योंकि 14 जुलाई को आपको पता है कि 9 जो चाइनीज वर्कर्स थे वो मारे गए। पहले शायद कहा गया कि ये हादसा है, लेकिन बाद में ये बात तस्दीक हुई कि ये एक दहशतगर्दी का वाकया था और ज़ाहिर है कि चीन इसके ऊपर बिल्कुल बहुत सख्त नाराज़ था। एक तो जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और DGISI वहाँ पर गए, उसका कॉन्टेक्स्ट तो ये था। वहाँ पर जो अभी तक पाकिस्तान की तहकीकात हुई वो उनके साथ शेयर की और फिर दोनों मुल्कों ने ये इस बात पर और उसकी जो मेन फाइंडिंग क्या थी कामरान, अगर एक दफा हम नाज़रीन को वो बता दें कि वो जो अटैक हुआ था वो किसने किया था? देखें, ये अभी तक सरकारी तौर पर दोनों तरफ से ये कहा नहीं गया कि उसमें कौन मुलविस था। ये जरूर दोनों तरफ से कहा गया है कि जो भी इसके अंदर मुलविस है उनको एक्सपोज किया जाएगा और उनको करार वाकई सजा भी दी जाएगी। जो सरकारी जराए से और जो चीन की तरफ से भी जो इतलात आ रही हैं उनका ख्याल है कि ये ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है। ये UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है जो चीन का सूबा सिंकियांग है, वहाँ पर ये एक्टिव है। वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनके लिए वो एक अलहदा रियासत वो चाहते हैं। तो जो चीनी हुकाम और पाकिस्तानी हुकाम जो अभी तक की तहकीकात हैं उनका ख्याल है कि ये उस तंजीम ने हमला किया और उसकी मुआवनत की है जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, और इसमें कुछ हॉस्टाइल जो एजेंसीज हैं उनके किरदार पर भी बात हो रही है। तो ये अभी तक की जो तहकीकात हैं। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो पहलू है मेरे ख्याल में, जिस खबर की तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि एक तो जो विजिट हुआ है, एक तो पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और DGISI पहले बीजिंग गए, फिर उसके बाद अफ़गान तालिबान का डेलीगेशन जो है वो चीन में गया जिसकी सरबराही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे थे। और पहली दफ़ा हुआ कि एक पब्लिकली जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वो अफ़गान तालिबान डेलीगेशन से मिले। ज़ाहिर है कि जो अगर तस्वीर देखें तो तस्वीर बाज़ दफ़ा डिसेप्टिव भी होती हैं, तो लग यूँ रहा है कि शायद तमाम मामला ठीक है, लेकिन जो बिहाइंड द सीन डिस्कशंस हुई हैं जो हमने खबर भी की है उसमें चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक मुतालबा किया गया है अफ़गान तालिबान की तरफ, अफ़गान तालिबान से। और वो मुतालबा ये है कि दोनों मुल्कों को ये लगता है कि अफ़गान तालिबान के बावजूद इसके जो उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं अभी भी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसमें कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और ईस्ट तुर्किस्तान जो इस्लामिक मूवमेंट है उनके साथ अभी भी अफ़गान तालिबान के रवाबित हैं। तो चीन ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है अफ़गान तालिबान को कि आपको ना सिर्फ इन दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक तोड़ना है बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। और इसी तरह का मैसेज पाकिस्तान की तरफ से भी अफगान तालिबान को दिया गया है। तो शहबाज, इसके अंदर इंपॉर्टेंट कैच यही है कि जो अफगान तालिबान के तर्जुमान हैं उन्होंने ये कहा है कि हम जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो किसी मुल्क के खिलाफ भी इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन इसके अंदर सवाल ये कि क्या ये जो बयान दे रहे हैं उस पर वो अमल दरामद भी करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई ही अफगान तालिबान अभी भी इन दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही करते हैं या उनके साथ रवाबित हैं। उसका जो जवाब है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जो उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है। उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि अभी तक अफगान तालिबान ने, वो बेशक अलकायदा हो, वो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट हो, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, उनके साथ अभी भी उनके रवाबित हैं।
اور اس حوالے سے پاکستان اور چین کو بہت زیادہ خدشات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو کم از کم افغان طالبان کو اس میں سوال یہ ہے لینی ہوگی. سوال یہ ہے کہ افغان طالبان جنہوں نے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کو, جو اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں, پہلے انہوں نے سوویت یونین کو انہوں نے شکست دی, اب پھر انہوں نے ڈیفیٹ کیا امریکہ کو, تو ایسی صورتحال میں جب ان کا مورائل بہت ہائی ہے, اور ایک یو ایس انسپیکٹر جنرل کی جو ایک اور رپورٹ آئی اس کے مطابق جو طالبان کے اٹیک ہیں آن افغان فورسز وہ ڈبل ہو گئے ہیں جو آخری سہ ماہی تھی پچھلے سال 2020 کی. پہلے کچھ 6,700 تھے اٹیکس, اب کچھ 13,000 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. تو دو عالمی طاقتوں کو شکست دینا, اس کے بعد پھر ان کا جو اس وقت اوفینسو ہے بہت ہی فاسٹ پیس کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے, تو ایسی صورتحال میں افغان طالبان جو ہیں وہ چین اور پاکستان کو کیوں سنیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میرے خیال میں اگر نہیں سنیں گے تو جیسے امریکی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ افغانستان ایک پرایا اسٹیٹ بن جائے گا, یعنی کہ ڈپلومیٹکلی اور انٹرنیشنلی جیسے 90s میں تھا وہ آئسولیٹ ہو جائے گا. اب پاکستان اور چین افغان طالبان کو کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں مجبوری بھی ہے چین کی, کیونکہ چین سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر بدامنی ہوگی تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس طرح کی جو تنظیمیں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ وہ دوبارہ سے سر اٹھائیں گی اور چین کی جو سلامتی ہے اس کو خدشات لاحق ہو سکتے ہیں. تو ایک لحاظ سے ان کی مجبوری بھی ہے. اب وہ کر کیا رہے ہیں کہ افغانستان کو ایک طرف سے وہ انسینٹیو بھی دے رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو ان دہشت گرد تنظیموں سے الگ کریں گے, ان کے خلاف کارروائی کریں گے, تو آپ کو جو پوسٹ یو ایس وڈرال اور جو پوسٹ یہ جنگ رہی ہے 40 سال آپ کر لیں نا, 20 سال تو 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے بھی یہ جنگ جاری ہے وہاں پر, تو اس کے لیے آپ کو جو پیسہ چاہیے ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے, ایون کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کا دائرہ کار افغانستان تک بڑھایا جا سکتا ہے اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک, تو وہ انسینٹیو جو چین ہے وہ ان کو دینا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے افغان طالبان کو سب سے پہلے چین کو مطمئن کرنا پڑے گا. اگر وہاں پر اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی. سوال امپورٹنٹ یہ کہ کیا افغان طالبان ایسی کوئی کارروائی کریں گے؟ جو میری اطلاع ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے پاکستان افغان طالبان سے بیہائنڈ دا سین یہ کہہ چکا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی جیسی جو تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, ان کے لوگ وہاں پر جو موجود ہیں ان کو وہاں سے نکالیں کیونکہ وہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. طالبان نے اس طرح کا ایکشن لینے سے آپ کہہ لیں کہ ریلکٹنٹ ہیں یا انکار کیا. انہوں نے کیا کیا ہے ایٹ بیسٹ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے مذاکرات کروا سکتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ, اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دور پہلے شاید ہوا تھا اس میں کامیابی نہیں ہوئی, ابھی بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کے روابط کروائے جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کن کنڈیشنز کے اوپر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرے گا, کیونکہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے. پاکستان کے اندر ایک پورا ایک نظام موجود ہے. کیا ہم کچھ علاقے ان کو دے دیں گے, وہاں پر ان کو کہیں گے کہ اپنی مرضی کا آپ نظام لے آئیں؟ تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے کافی مشکلات ہیں. سوورن کوئی بھی اسٹیٹ ایسا نہیں کرنا چاہے گی, لیکن اس پہ سوال یہ رہے گا کامران کہ جب افغان طالبان آگے بڑھ رہے ہیں اور ایونچولی ان کا جو ٹارگٹ تو جو کابل ہے اس کو ٹیک اوور کرنا ہے, تو ایسی صورتحال میں وہ ای ٹی آئی ایم جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے یا تحریک طالبان پاکستان کا علیحدم اس کے خلاف ایکشن لیں گے تو ایک اور اپنے لیے محاذ کھڑا کریں گے. ناظرین یہ بہت بڑا سوال ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ. وہ ہمیں جوائن کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو معاملات ہیں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں, کیا ان کو بھی لگتا ہے کہ جو صورتحال کامران نے ابھی بتا رہے تھے اسی طرح آگے بڑھے گی یا کوئی پیس بھی ہو سکتا ہے. اسٹے ود اس. جی پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان ہمارا آج موضوع ہے اور خاص کر کے جو چین کا بڑھتا ہوا کردار ہے, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان اور چین کو یہ کنسرن بھی ہے کہ افغان طالبان کے جو تعلقات ہیں, جس طرح سے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے یا کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے, اس سے ان کو اپنا تعلق توڑنا ہوگا اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں اسماعیل خان صاحب, ویل نون جرنلسٹ ہیں, افغان امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ اسماعیل صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈیبیٹ بہت عرصے سے ہو رہی ہے اور اب دوبارہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا یہ جو افغان طالبان ہیں ابھی بھی کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہو یا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جیسی دہشت گرد تنظیمیں ہوں, کیا افغان طالبان کا ان کے ساتھ تعلق ہے, کیا وہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہسٹوریکلی اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں ملٹری آپریشن سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, تو یہاں پہ
جو بھی ہمارے ٹی ٹی پی کے جو بھی ان کی لیڈرشپ تھی وہ ان کا وہ اکثر جو ہے تو جو بھی امیر ہوتا تھا اس وقت اسلامی امارات افغانستان یا افغان طالبان اس کو آپ کہہ لیں اس کے ہاتھ پہ وہ بیعت کرتے تھے. وہ اب بھی جو ہے تو جو طریقے جو کیا کہتے ہیں افغان طالبان کے جو امیر ہیں وہ اپنا امیر ان کو مانتے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں بشمول ابھی جو ان کے امیر ہے مولوی ہے عبد اللہ. تو یہ ہوتا رہا ہے. تو یہ ایک تو ان کی ایک نظریاتی ایلیجنس تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ بیت اللہ مسعود سے لے کے حکیم اللہ مسعود اور اس کے بعد جتنے بھی ٹی ٹی پی کے جتنی بھی لیڈرشپ تھی وہ سب کے سب افغان طالبان کے جو امیر تھے وہ اپنا امیر سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں. تو ایک ان کی ایلیجنس ہے. دوسرا جو ہے وہ افغان طالبان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں ملٹری آپریشن سے پہلے ٹی ٹی پی نے ان کو ہوسٹ کیا تھا تو اب ان کی بات یہ ہے کہ وہ چونکہ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو وہ ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں. ان کے خیال میں وہ مہاجرین ہیں وہاں پہ اس لیے خیال کر رہے ہیں. ہمارے خیال میں یہ ہے کہ وہ صرف مہاجرین نہیں ہے وہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں. وہاں پہ پاکستان کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے ساری چیزیں پلاٹ ہوتی ہیں اٹیکس وغیرہ پاکستان پہ ہوتی ہیں. تو یہ تو کوئی شک اس میں میرے خیال میں گنجائش نہیں ہے کہ یہ ان کی کوئی لیجنس ہے یا ایسٹرن اسلامک موومنٹ جو ہے ای ٹی آئی ایم ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ وہ ہو یا اس قسم کی دوسری جو تنظیمیں ان سب کی جو ہے کہ لیجنس رہی ہے. افغان طالبان کے بنا وہ افغانستان میں رہ نہیں سکتے نہ آپریٹ کر سکتے ہیں نہ وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی شک ہے نہیں. اچھا اس میں اسماعیل خان صاحب جس طرح آپ نے فرمایا ان کی ایلیجنس بھی ہے اور وہ جو ٹی ٹی پی کا لدم ہے اس کو وہ مہاجرین بھی سمجھ رہے ہیں. تو پھر ایک جو کامران یوسف نے خبر کی تھی کہ چین کی طرف سے مطالبہ ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی کہ افغان طالبان اپنے جو تعلقات ہیں وہ ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ اور ٹی ٹی پی سے وہ اس کو ختم کریں. تو پھر آپ کے خیال میں ایسا طالبان کریں گے جب ان دونوں نظریاتی طور پر بھی ایک ہی گروپ ہے اور ایک دوسرے کا انہوں نے ماضی میں بھی خیال رکھا ہے؟ آپ کی اس کے اوپر کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں چین کے جو خدشات ہیں وہ ابھی کے نہیں ہیں. یہ جب نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں ملٹری آپریشن سے پہلے کے ہیں اور بار بار وہ یہ ایشو اٹھاتے رہے. اس وقت تو ای ٹی آئی ایم یا اسلامک موومنٹ آف ازبکستان یا جو بھی جتنے بھی غیر ملکی جو تنظیمیں تھیں وہ اس وقت ہمارے ٹرائبل ایریا میں آپریٹ کر رہی تھی. وہاں پہ شیلٹر تھا. تو چین بہت پہلے سے اپنے کنسرنز پاکستان کے ساتھ ہائی لیول پہ ڈسکس کرتا رہا ہے. یہ چھوٹے نیچے لیول کی بات نہیں, ہائیسٹ لیول پہ, کیونکہ چین کے کنسرنز ہیں. چین جو ہے وہ سنکیانگ کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہے. تو وہ اپنی سینسٹیویٹیز اپنے کنسرن پاکستان کے ساتھ بہت پہلے سے شیئر کرتے آئے ہیں. ابھی تو حالات اور بھی بگڑ گئے ہیں. تو اب بھی یہ سچویشن ہے کہ ای ٹی آئی ایم تو افغانستان میں موجود ہے اور چین کی جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ میرے خیال میں بہت 90+. اسماعیل صاحب قطع کلامی ہوتی ہے. اب امپورٹنٹ کوسچن یہاں پہ یہی ہے, ہسٹوریکل پرسپیکٹو آپ نے بالکل ٹھیک دیا. اب یہ جو کنسرنز پاکستان اور چین کے اس میں ظاہر ہے کہ مزید اس میں بڑھتے جا رہے ہیں, وہ اس وجہ سے ہے کہ شاید لگتا یوں ہے کہ افغان طالبان کا ایک کردار ہے وہ اقتدار میں آنے والے ہیں بائی ہک اور کروک. تو ایسی صورت میں خدشہ ظاہر ہے کہ چین کو بھی ہے کہ اگر ان گروہوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا تو یہ پورے خطے کو ڈی سٹیبلائز کریں گے. امپورٹنٹ کوسچن یہ کہ کیا چین اور پاکستان کے پاس کوئی ایسی لیوریج ہے کہ افغان طالبان کو وہ پرسویٹ کریں کہ ان کے خلاف آپ ایکشن لیں, اور اگر یہ ایکشن نہیں لیتے تو پھر کیا نوعیت ہوگی پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کے تعلقات کی اور چین کے ساتھ؟ دیکھیں میں اسی طرف آنے والا تھا کہ چین کا جو ہے تو افغانستان کے ساتھ 90 کلومیٹر کا میرے خیال میں ایک چھوٹی سی پٹی ہے واخان جو ہمارے چترال اور افغانستان اور اس کے بعد سینٹرل ایشیا کا وہ ایک کوریڈور کا بھی چین کی کنیکٹیویٹی میں یہ بھی تھا کس طرح کریں گے. تو یہ واخان کی جو پٹی ہے تو اس پہ کوئی 90 کلومیٹر جو ہے وہ اس کے افغانستان کے ساتھ اس کے بارڈر لگتے ہیں. وہ لارجلی انہیبیٹڈ ہے, وہاں پہ آبادی اتنی ہے نہیں,
لیکن طالب رپورٹس یہ ہے، انکورابوریٹڈ ہے، لیکن یہ کہ شاید واخان کی پٹی میں بھی شاید طالبان وہاں پہ بھی چلے گئے. دیٹ وڈ مین اگر ہوا ہے، اگر نہ بھی ہوا تو شاید ہو جائے. تو چین کے جو ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ طالبان رائٹ جو ہے واخان کے بارڈر میں چائنا کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں گے اور ETIM بھی وہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. اب تو یہ ایک ایشو وہی ہے. اب دوسرا کہ پاکستان کی کیا لیوریجز ہیں یا چائنا کیا کر سکتا ہے، میرے خیال میں یہ آپشنز لمیٹڈ ہیں پاکستان کے پاس بھی اور چائنا کے پاس بھی. پاکستان اب تک اپنی لیوریج نہیں یوز کر سکا اور یہ افغان طالبان کہ وہ TTP کو روک لیں. جو کہ بھی اٹیکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے کافی اس میں اپٹیک آیا ہوا ہے، انکریز ہوا ہے اٹیکس میں. داسو کا تو ابھی ہوا ہے، اس سے پہلے ہمارے نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں اور میں کافی عرصے سے کوئی 13-14% انکریز ہوا ہے، جو کہ رپورٹ زیادہ تر نیشنل میڈیا میں ہوتا نہیں ہے کیونکہ فوکس شفٹ ہو گیا تھا. ملٹری آپریشنز کے بعد سارا فوکس جو ہے وہ اکراس دا انڈس چلا گیا. PTI اور اپوزیشن کے جو معاملات چل رہے تھے تو فوکس نہیں یہاں پہ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حالات یہاں پہ بہت زیادہ ٹھیک ہیں. اس قسم کی کارروائیوں میں کافی اضافہ ہم نے دیکھا ہے اور پیریڈ آف ٹائم. اور TTP لارجلی خاص کر جب TTP کے ڈفرنٹ گروپس کے جو ہو گئے اس کے مرجر کے بعد تو اس میں ریسرجنس بھی آیا، ان کی کوارڈینیشن بھی کافی اس پہ لگ رہا ہے کہ بہتری آئی اور اٹیکس بھی ہو رہے ہیں. تو پاکستان TTP پہ اپنا لیوریج نہیں یوز کر سکتا. اسماعیل خان صاحب آپ سے سوال آخری یہ کہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں پاکستان کے پاس کوئی بہت زیادہ لیوریج نہیں ہے، تو جو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ افغان طالبان پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ TTP کے ساتھ مذاکرات کریں، آپ کے کوئی ایسی اطلاع ہے کہ ایسا کچھ ماضی میں ہوا، کوئی ان کا کوئی راؤنڈ ہوا ہو ان کا مذاکرات کا، یا آگے ان کے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ جی کافی کوششیں سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن طالبان نے پاکستان کو نہیں کہا کہ آپ مذاکرات کریں. پاکستان نے افغان طالبان کو سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ انٹروین کریں، TTP سے بات کریں. یہ جو حالات ہو رہے ہیں، جو کہ حملے ہو رہے ہیں، تو افغان طالبان نے دہانی کرائی ہے پاکستان کی. انہوں نے کوئی کمیشن وغیرہ بھی بنایا ہوا ہے جو کہ پاکستانی طالبان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے اور اس کی کوئی صورتحال بنائیں گے کہ آیا وہ رضامندی سے TTP جو ہے تو وہ صلح کے لیے، کنسیلیشن کے لیے تیار ہوتے ہیں پاکستان کے ساتھ، یا اس کے علاوہ دوسری یہ کہ وہ اٹیک بند کریں گے، کیا کریں گے. تو میرے خیال میں اس سے بیونڈ وہ دیکھیں گے، افغان طالبان سچویشن کو دیکھیں گے. دیکھیں وہ افغان طالبان کو پتا ہے کہ TTP کا وہاں پہ رہنا جو ہے وہ ان کے لیے پاکستان کے ساتھ ویزوی ایک لیوریج ان کو افغان طالبان کو بھی دیتا ہے کہ وہ TTP اگر پاکستان تھوڑی سی آگے پیچھے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ TTP کو یوز کر سکتے ہیں اگینسٹ پاکستان، تھوڑا سا آرم ٹویسٹنگ کے لیے، تھوڑا سا اس کو ٹائٹن کرنے کے لیے. تو وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں. جب بھی ہمارے ہاں پاکستان میں سوسائڈ بامبنگ وغیرہ ہوتی تھی تو ہم ریکویسٹ مارتے ہوتے تھے افغان طالبان کو، وہاں کے جا کے TTP کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ تھوڑے سے اٹیکس کم کر دیں، یہ کر دیں وہ کر. تو ان کو پتا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ میں ایک ہے جو لیوریج ان کے پاس. تو ہمارے پاس یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. بالکل وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن آپ نے یہ جو بات کی میرے خیال میں یہ بہت بچان والی بات ہے کہ شاید افغان طالبان بھی اب ڈبل گیم کر رہے ہیں اور وہ TTP کو ایز اے پراکسی بھی یوز کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو اس سے یقیناً یہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ جو ہماری پالیسی اوور دا ایئرز افغانستان کے حوالے سے رہی ہے، کیا وہ صحیح پالیسی ہے؟ کیا اس کا نتیجہ ایک دفعہ پھر تو ہمیں اس کا بلو بیک تو نہیں ملنے والا؟ اس کا جواب شاید آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں مل بھی جائے گا. بہرحال یہاں پر بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد کہانی ہے $200 ارب جو اس حکومت نے بیرون ملک سے پاکستانیوں کے واپس لانے تھے، اس کا کیا ہوا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیراعظم بننے سے پہلے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو بیرون ملک جو ناجائز دولت پاکستانیوں کی پڑی ہے اس کو واپس لائیں گے. مختلف اعداد و شمار اس حوالے سے آتے رہے، لیکن ایک جو فگر ہے وہ بہت زیادہ کوٹ ہوتا رہا کہ اس وقت جو بیرون ملک میں
پاکستانیوں کے پیسے پڑے ہوئے کو $200 ارب ہیں. اس حوالے سے ابھی تک کیا پروگرس ہوئی ہے؟ کیونکہ اس گورنمنٹ کو تو 3 سال آئے ہو چکے ہیں. کیا ان $200 ارب میں سے کوئی پیسے واپس آئے ہیں؟ تو شہباز یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, آپ نے بھی اس حوالے سے ایک سٹوری کی ہے. کیا معاملات ہیں؟ لگتا تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی بظاہر تو ایک پالیسی ہے, لیکن حکومت کے نیچے جو کام کرنے والے ادارے ہیں شاید وہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے کہ ان پیسوں کو واپس لایا جائے. کامران, اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ $2 ارب کے اگینسٹ $3 کروڑ کی ریکوری ہوئی ہے. جو OECD نے پاکستان کو انفارمیشن دی اس کے مقابلے میں پاکستان کو کیا ملا؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان ہے اور دوسری طرف FBI کھڑا ہوا ہے, تو معاملات جا کس طرف رہے ہیں؟ یہ اتنا بڑا ایشو بن چکا ہے کہ FBI اب خود ہی FTO فیڈرل ٹیکس امبیڈسمین کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا اور کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا. اجی, یہ سٹوری ہے کیا؟ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وفاقی ٹیکس محتسب جو ہے, جس کا بنیادی کام جو ہماری ٹیکس مشینری ہے اس کے اندر جو میل پریکٹسز ہوتی ہیں, جو کرپشن ہوتی ہے, اس کو روکنا ہے, تو انہوں نے غالباً کوئی سو موٹو نوٹس لیا تھا کہ ابھی تک کی کیا پروگرس ہے کہ جو یورپین بیسڈ جو آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, جو ڈیٹا انہوں نے ہمیں دیا کہ اتنے پیسے پاکستانیوں کے باہر پڑے ہیں, انہوں نے $8 ارب کا کامران $8 ارب کا کہا, اور اس میں سے FBI نے $2 ارب کا فیلڈ فارمیشنز کو دے دیا, کراچی, لاہور اور اسلام آباد. اچھا, اور اس میں جو صرف کراچی کو ڈیٹا گیا وہ $1.3 ارب کا, اور کامران اس کے اگینسٹ ریکوری ہے صرف $19 ملین, $1.90 کروڑ. اور اس میں بھی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب کراچی کی جو فیلڈ فارمیشن سے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی لو ریکوری کیوں کی ہے, اور FTO اس کے اوپر ایک لیٹر لکھتا ہے FBI کو کہ ہم آپ کے آفس کو انسپیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کی وہ انسپیکشن کو روک دیتے ہیں. اسی طرح جو اسلام آباد کا زون ہے اس کو بھی تقریباً $500 ملین کا جو ڈیٹا تھا FBI نے اس کو فارورڈ کیا کہ آپ اس پہ ایکشن لیں. لیکن ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ریکوری ہے 305 ملین یا ہارڈلی $3 ملین, تو کراچی اور اسلام آباد کے زون کو ملا کے $22 ملین کی ریکوری ہوتی ہے. FTO جو فیڈرل ٹیکس امبیڈسمین آپ نے بتایا وہ مال پریکٹس چیک کرتا ہے, اس کے اوپر وہ نوٹس دیتا ہے. اور یہ اپریل 2021 میں خط لکھا گیا, تو اس وقت کے میں نے ایکسپریس ٹریبیون کے لیے خبر بھی کی تھی کہ ہم آپ کے آفس کو انسپیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں کامران امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو FTO کا قانون ہے 2000 کا جو آرڈیننس ہے, اس کے تحت FTO کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ انسپیکشن کر سکتا ہے. یہاں پہ FTO خود بھی جا سکتا تھا جسٹ ٹو اوائڈ کہ اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہ ہو, کوئی ڈیٹا کی کانفیڈینشیلٹی کے ایشوز اور باقی مسائل. وہ چاہ رہا تھا کہ FBI کا ایک جو بندہ ہے وہ اپنا اس میں نامینیٹ کر دے اور وہ دونوں مل کے انسپیکٹ کریں, تو بجائے اس کے کہ FBI کسی کو نامینیٹ کرتا, تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکتا کہ $1.3 ارب کی کامران کراچی اور صرف اسلام آباد کے زون کو انفارمیشن گئی ہے. اس کے اگینسٹ ریکوری میں نے کتنی بتائی ہے $22 ملین, کہ پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے یا واقعی ان لوگوں کو اتنا ہی ٹیکس بنتا تھا. بہت ساری ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ ٹیکس جو آپ نے انکم ٹیکس کی ایمنسٹی آئی تھی وہ لوگوں نے ویل کر لیو, یا کوئی آف شور کسی کے ایسٹس اور سورس آف انکم بھی باہر کا ہو, پاکستان میں ٹیکس نہ لگے, بجائے اس کے کہ وہ ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتے, ایک موقع دیتے کہ جو اس سے ریکوری اور چلے جاتے ہیں. اس سے شکوک و شبہات نے جنم لیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو FBI ہے وہ کچھ حقائق چھپانا چاہتا ہے. اگر وہ نیٹ اینڈ کلین ہوتے تو وفاقی ٹیکس محتسب جو ہے اگر ان کے آفیسز میں جا کے ان کا ریکارڈ چیک کرتا تو اس میں کوئی کباعت تو نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو FBI ہے وہ معلومات شیئر نہیں کرنا چاہتا. معلومات شیئر بھی نہیں کرنا چاہتا. FBI کا ویو کیا ہے؟ مطلب دیکھیں اس میں تو میوچل انٹرسٹ نہیں ہے, وہ یہ صرف وفاقی ٹیکس محتسب کا مسئلہ نہیں ہے. FBI خود بھی تو دعویٰ کرتی ہے کہ چاہتی ہے کہ اس کی ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو. بیرون ملک اگر پاکستانیوں کا ناجائز پیسہ پڑا ہوا ہے وہ ٹیکس ایویژن کے لیے تو اس کو واپس لایا جائے, اس پر ٹیکس لگایا جائے. تو FBI کیوں رکاوٹ بن رہی ہے اس میں؟ پھر اس میں کامران میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی, وہ میں اس کا پڑھ رہا تھا اسٹے آرڈر جو سندھ ہائی کورٹ سے لیا ہے, جو ان کا آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن کا جو زون ہے کراچی والا, جو آفیسر ہے وہاں پہ شکیل کسانہ, جو کمشنر ہے جس کی ساری ذمہ داری ہے, وہ خود کورٹ چلے جاتے ہیں اور کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. 25 جون کو غالباً وہ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اسٹے کے لیے, اور 28 کو ان کو اسٹے گرانٹ ہو جاتا ہے. اور اسٹے کے اندر سندھ ہائی کورٹ معزز کورٹ ہے, معزز جج ہیں, انہوں نے اس کو جو FTO کا جو لیٹر تھا اس کو وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن رک جاتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے, جو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ FTO جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے. یہ اس کا جو اوتھ ہوتا ہے FTO کا, وہ صدر پاکستان جو اس کا اوتھ لیتے ہیں اس آفس کا, اور اس کے پاس جو پاورز ہوتے ہیں, قضائی جوڈیشل پاورز ہوتی ہیں, وہ آفیسرز کو سمن کر سکتا ہے, ایون کہ وہ جیل بھی بھیج سکتا ہے. اس طرح کے ان کے پاس پاورز ہیں. اور بجائے اس کے کہ وہاں پہ کوئی ایکشن لگتا ہے کہ یہ کچھ جو میرے ذرائع نے بتایا کچھ ایک موو FBI ہیڈ کوارٹر سے چلی, اور ان کے جو آفیسرز تھے ان کو یہ ڈائریکشنز دی گئیں
کہ جی آپ جائیے اور جا کے کورٹ سے اسٹے لے لیجیے. لیکن ایف بی آر جو ہے اس میں کلیورلی کھیل رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ انڈیویجول ایکٹ ہے کہ جن لوگوں نے کمپلین یا وہ کورٹ میں گئے ہیں وہ ایف بی آر کا اس میں لینا دینا نہیں ہے. تو کیا یہ چالاکی کر رہے ہیں, اس کے پیچھے بیکنگ ایف بی آر کی ہے یا یہ انڈیویجول جو آفیسرز ہیں وہ گئے ہیں؟ ایک گریڈ 20 کا جو آفیسر ہوتا ہے اس میں کبھی بھی اتنی وہ پاور نہیں ہوتی اور اس میں اتنی جرت بھی نہیں ہوتی کہ ایک جو ایسے وہ آفس کے خلاف کورٹ میں چلا جائے جو کہ آئینی ادارہ ہے, اور جو فیڈرل ٹیکس امبڈسمین ہے جو سر مشتاق سکھیر ہے, ان کے پاس یہ پاور ہے کہ ان کو سمن بھی کر سکتے ہیں اور جیل بھی بھیج سکتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ مجھے اس میں ایک لگ رہا ہے کہ ایک چال ہے. چاہیے یہ تھا کہ اپنا جو بھی انسپیکشن ان کے کرنا چاہ رہے تھے یہ کرواتے, اور جو اگر اس میں کوئی کانفیڈینشیلٹی کی کلوز تھی, جو پاکستان کی ملٹی لیٹرل کنونشن تھا اس میں کوئی رکاوٹ تھی تو وہ بتا دیتے. اور یہاں پہ جو انسپیکشن بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں صرف اس انفارمیشن کی کرنا چاہ رہے ہیں جو ایف بی آر ہیڈ کوارٹر نے فیلڈ فارمیشنز کو بھیجا ہے ٹیکس ریکوری کے لیے. اب اگر آپ کو $1.3 ارب آپ کو ایک ڈیٹا دیا جاتا ہے جس میں سے تقریباً $1 ارب کے قریب کراچی کے پاس ڈیٹا جاتا ہے, کراچی آفس اس کے اگینسٹ آپ کو ریکوری دیتا ہے $19 ملین. تو پھر سوال تو بنتا ہے, سوال پھر یہ بھی بنتا ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کا ویژن تھا کہ میں $200 ارب جو ہے پاکستان کا واپس لے کے آؤں گا, تو کیا پھر ایک سوال یہاں پہ یہ بنتا نہیں ہے کہ ایف بی آر خود جو وزیر اعظم کا جو ایک ٹارگٹ تھا, جو اس کا پولیٹیکل نعرہ تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کا, اس کے خلاف کھڑا ہو گیا؟ شاید ایف بی آر کی یہی چال ہو کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو انسٹیٹیوشنل بیکنگ دیں تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر کل وزیر اعظم عمران خان پوچھتے بھی ہیں ایف بی آر کے حکام سے تو وہ یہ پلی لے سکیں کہ دیکھیں یہ تو انفرادی طور پر لوگ گئے تھے, ایف بی آر اس کی مخالفت نہیں کرتی. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد شبر زیدی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, چیئرمین ایف بی آر رہے ہیں, ان کے سامنے یہ تمام سوالات رکھیں گے. جی پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شبر زیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ پر, چیئرمین ایف بی آر رہے ہیں. شبر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا. بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو بیرون ملک پاکستانیوں کا پیسہ پڑا ہوا اس کو کیسے واپس لایا جائے. تو وفاقی ٹیکس جو محتسب ہے اس نے کچھ کوشش کی کہ اس حوالے سے ڈیٹیلز لی جائیں, ایف بی آر کے جو آفیسز ہیں ان کا ریکارڈ چیک کیا جائے, لیکن ایف بی آر نے حیران کن طور پر کورٹ سے سٹے لے لیا ہے. ڈو یو تھنک کہ ایف بی آر نے یہ ٹھیک کام کیا ہے یا ان کو تمام جو اعداد و شمار تھے, معاملات تھے, وہ ایف ٹی او کے سامنے رکھنے چاہیے تھے؟ دیکھیے میں نے وہ اسٹے کی جو پٹیشن ہے وہ پڑھی ہے, وہ جہاں تک مجھے نظر آتا ہے وہ اسٹے جو ہے وہ ایک افسر نے لیا ہے, ایف بی آر نے نہیں لیا ہے. اور جہاں تک شاید میری انفارمیشن یہ کہتی ہے کہ شاید ممبر ٹیکسز نے بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ جو اسٹے ہے وہ ایف بی آر نے نہیں لیا ہے, ممبر نے ایک افسر نے لیا ہے. اگر یہ اسٹے افسر نے لیا تو بھی یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک گورنمنٹ کا افسر ایک گورنمنٹ کے ادارے کے خلاف کس طرح اسٹے میں جا رہا ہے, کیونکہ اس کا ہمارے پاس رولز آف بزنس میں پروسیجر ہے کہ اگر ایسا معاملات آئیں تو کس طرح ہینڈل کیے جائیں. مگر یہ اب ریئلٹی ہے کہ اسٹے لیا گیا ہے, اور مگر جہاں میرا یہ ویو ہے کہ یہ اسٹے ایف بی آر نے نہیں لیا بلکہ افسر نے اپنے ذاتی طور پہ لیا ہے. اور دونوں شاید ایک لاہور میں ہے اور ایک کراچی میں. ایک پٹیشن کو میں نے ضرور پڑھا ہے, اس پٹیشن کے حساب سے اس پٹیشن میں وہ آدمی خود ایگریڈ پارٹی ہے, ایف بی آر ایگریڈ پارٹی نہیں ہے اس میں. تو یہ شبر صاحب واقعی یہ بات ماننے والی ہے کہ ایک آفیسر نے اسٹے لے لیا, کیونکہ وہ جو اس کا ایف ٹی او کا لیٹر تھا جس کو سسپینڈ کیا گیا ہے ابھی کورٹ کے آرڈر سے, وہ تو شکیل کسانہ صاحب کے اگینسٹ یا ذوالفقار خان صاحب جو اسلام آباد کے آفیسر ہیں اس کے زون کے کمشنر, ان کے خلاف نہیں تھا. اگر آپ اوور آل دیکھیں سچویشن ایسی ہے کہ لاہور, پشاور, کراچی, اسلام آباد میں اسٹے آرڈرز لیے گئے ہیں انٹرنیشنل ٹیکسز کے ایشو کے اوپر بھی اور ڈومیسٹک ٹیکسز کے ایشو کے اوپر بھی. تو گیون دس فیکٹ کہ بہت سارے افسران ایک وقت میں جاتے ہیں اور اسٹے لے رہے ہیں, تو واقعی یہ اتنا سمپل ہے کہ ایک افسر جائے اور وہ بھی گریڈ 2020 کا اور ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر جو ہے ایف ٹی او اس کے خلاف جا کے اسٹے لے لے؟ دیکھیں جو شہباز صاحب بات یہ ہے نا کہ ہمارا جو آئین ہے اس میں سیکشن 199 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جو آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ کسی جگہ پر اسٹے آبٹین کرنے کی جہاں پر آپ کے پاس ریکورس نہیں ہو. یہ ایشو ٹیکس کا نہیں ہے, یہ ایشو اس وقت یہ آتا ہے کہ کیا یہ جو عدالت نے اس پٹیشن کو ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ ہم اس کو اسٹے دیں گے, یہ کہاں تک ویلڈ ہے. میں تو اس چیز پہ کنسرن ہوں, کیونکہ
اگر آپ اس طرح پھر اگر آپ اسٹے دینے لگے تو پھر تو آپ کی مشینری آپریٹ نہیں کر سکے گی، کیونکہ یہ سوال آتا ہے کہ کیا 199 اور کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ جو جیسے اس کیس میں ہوا ہے، دیکھیں فائل کرنا تو ہر ایک کا رائٹ ہے، کوئی بھی جا کے فائل کر سکتا ہے کسی بھی ہائی کورٹ میں کوئی بھی چیز، مگر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن جج صاحب نے اس کو اسٹے کیا، کہ اس جو میں نے جو کاغذ دیکھے اس میں مجھے ان جج صاحب کی کوئی نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نیکسٹ ہیئرنگ میں آئیں، اب اس کو کس شکل میں اس کو دیکھا ہے وہ میں ابھی تک اس سے واقف نہیں ہوں، اور جب آرڈر آئے گا تو بتائے گا، ادروائز میں بالکل کینڈیڈلی کہنے کو تیار ہوں کہ اگر آپ نے اس ہمارے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو اس طرح آپریٹ کیا تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ کام نہیں چل سکتا اس طرح سے، کیونکہ اگر شبر ڈپارٹمنٹ صاحب ظاہر ہے کہ یہ تو تھوڑا سا لیگل اور ٹیکنیکل معاملات ہیں، براڈر ایشو کے اوپر اگر آپ بات کریں، ڈیبیٹ ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہے کہ اتنے پیسے بیرون ملک میں پاکستانیوں کے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیسے واپس لایا جائے۔ اب یہ جو کراچی اور صرف اسلام آباد زون کو جو کیسز ریفر ہوئے تھے اس کا ٹوٹل جو اماؤنٹ بنتا ہے وہ $1.3 ارب بنتا ہے، جو ریکوری ہوئی ہے وہ $22 ملین ہوئی ہے۔ تو آپ کے خیال میں کہ یہ لیجٹمیٹ کنسرن نہیں ہے ایف ٹی او کا کہ وہ یہ جانچ پڑتال کرے کہ اتنی کم ریکوری کیوں ہوئی ہے اگر اتنا $1.3 ارب کے کیسز ان دو آفیسز کو صرف ریفر کیے گئے ہیں؟ اگر اس میں شہباز میرا تو تھوڑا سا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے، دیکھیں یہ کنسرن ایف ٹی او کا تو ہونا ہی چاہیے، مگر اس سے پہلے ایک کنسرن ایف بی آر کا ہونا چاہیے نا جی۔ دیکھیں جو کراچی میں یا لاہور میں لوگ بیٹھے ہیں وہ تو افسران ہیں، اب ایف بی آر کو نا سینٹرل لیول یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ کی انفارمیشن آئی ہے ریگارڈنگ دی فورن ایسٹس کی، تو اس کے اوپر ریکوری کیا ہوئی ہے اور کیا اس کی پوزیشن ہے، یہ پرائمری کام تو ایف بی آر کا ہے، اس کے بعد جا کے یس ایف ٹی او دیکھے گا کہ اس میں دیکھو۔ مگر شہباز ایک بات ہمیں غور کرنی پڑے گی کہ ایف ٹی او کا کام ریکوری اور یہ چیزیں دیکھنا نہیں ہوتا، اسے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کہیں افسر اس کو ہیرس تو نہیں کر رہا، مطلب وہ اس کا کام ریورس ہوتا ہے۔ what I'm saying کہ ایف ٹی او نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی ریکوری کے میکینزم میں کوئی کسی ٹیکس پیئر کو ہیرس تو نہیں کیا جا رہا۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ میں دیتا ہوں کہ ایف بی آر کو اپنا میکینزم امپروو کرنا پڑے گا کہ یہ ریکوری اتنی کم کیوں ہو رہی ہے۔ مگر میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ یہ ساری جو لا اور یہ ساری ایمنیسٹی کے کاغذ وغیرہ میں نے ہی ڈرافٹ کیے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ایٹ دی آئی ٹی او لیول، اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے سسٹم کو صحیح کرنے کی۔ ادروائز جو لوگ جن کے پاس فورن ایسٹس ہیں وہ بڑے آرام سے ایسٹ رکھ کے بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس کوئی میکینزم نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح ٹیپ کر سکیں۔ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتی ویو ہے کہ جو انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہے اس کو کنورٹ کرنا انٹو ریکوری میکینزم یہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، اور اس پہ ہمیں پراپر ایک ٹریننگ اور اس کا میکینزم ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ ہم آرڈنری آئی ٹی او کے طریقے پہ اس کو نہیں کر سکیں گے، اور یہ ہماری ویکنیس ہے۔ اور ہم اچھا شہباز زیدی صاحب، یہ جو ایف ٹی او کا لیٹر تھا اپریل والا، اس کے اندر انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا میل پریکٹس کا، کہ کچھ میل پریکٹس ہے جس کی وجہ سے شاید وہ اس کو انسپیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں آفس کو۔ آپ خود چیئرمین ایف بی آر ہیں اور آپ کے دور میں تقریباً یہی سیٹ اپ تھا، تو کیا کبھی آپ کے پاس ایز اے چیئرمین ایف بی آر کوئی شکایت آئی کہ جو انفارمیشن او ای سی ڈی کی باہر سے ایف بی آر کے پاس آئی، ایف بی آر نے زون کو دی اور اس میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہو، کچھ وہاں پہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہو؟ دیکھیں میرے پاس اسپیسیفک انفارمیشن نہیں آئی، مگر وہ جنرلائز انفارمیشن کی ضرور آتی تھی کہ جو انفارمیشن جاتی ہے، جو انفارمیشن آتی ہے اس سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ سوال غلط ہوتا ہے۔ فار آرگومنٹ دیکھیں آپ جب اس آدمی، میں مثال دیتا ہوں آپ اس کی، کہ جب اس آدمی نے اپنا کوئی ایسٹ ایمنیسٹی میں ڈکلیئر کر دیا اور اب اسی کی انفارمیشن آ گئی، تو اس کا جو سوال کرنے کا طریقہ تھا جو ٹیکسیشن آفیسر کا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو شہباز، اسی لیے پھر آپ کو میں نے واپس آنے کے بعد جب میں چیئرمین ہٹ گیا تھا تو میں نے ہی شیخ صاحب سے کہہ کے اور ایف بی آر میں کہہ کے اس کے رول بنوائے تھے، کیونکہ جو ایکٹ ہے وہ پراپر پورا ڈاکومنٹ نہیں کرتا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ پرابلم یہ آ رہی ہے شہباز رانا صاحب کہ جو رولز ہیں اس کو ہم پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، تو دونوں سائڈ سے پرابلم آ رہی ہے۔ کرپشن کی شکایت بھی آ رہی ہیں، ہیرسمنٹ کی شکایت بھی آ رہی ہیں، اور نان ریکوری کی شکایت بھی آ رہی ہیں، کیونکہ جو ہمارا جو لا تھا، جو ہم نے ایمنیسٹی کا لا بنایا ہے، دیکھیے اس میں دو طرح کے کیسز ہیں۔ ایک کیسز انہوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا، ایک وہ کیسز انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے۔
اب ڈکلیئر جب انہوں نے کر دیا ہے تو ان کا ڈکلیریشن کا اماؤنٹ اور جو انفارمیشن وہاں باہر سے آ رہی ہے اس میں ڈفرینس آتا ہے. جب وہ ڈفرینس آتا ہے تو آئی ٹی اوز ڈکلیریشن کو چیلنج کر رہے ہیں. اب اس میں کہاں تک چیلنج ہو سکتا ہے, کس کیس میں چیلنج ہو سکتا ہے, کس کیس میں چیلنج نہیں ہو سکتا ہے, وہاں پر مجھے شکایت آتی تھی ہیرسمنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے, اور اس میں وہ کہتے تھے کہ جی آئی ٹی او کا جو ایکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان کو جو بھی وربل اور جو بھی سیکشن دی تھی وہ دی تھی, مگر اس ٹائم پہ یہ اتنا میچور نہیں ہوا تھا. انفارمیشن اس کے بعد آئی ہیں اور مجھے ریگولر شکایات, جب میں باہر بیٹھا ہوں تو مجھے ریگولر شکایت ملتی رہی. اسی لیے میں نے یہ رولز ڈرافٹ کروائے تھے اور وہ رولز آ گئے, مگر اب ان کو مزید ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ کس طرح اس کو آپریٹ کرنا ہے. جی بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. یقیناً یہ بڑا براڈر سبجیکٹ ہے, کرکس اس کا یہی ہے کہ اتنے عرصے سے خود وزیراعظم عمران خان بھی یہ کہتے رہے کہ ایف بی آر کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. 3 سالوں میں کوئی خاطر خواہ ریفارمز ہوئی نہیں ہیں. اگر اصلاحات ہوں گی تو یقیناً یہ جو معاملات ہیں یہ پھر اتنے پیچیدہ نہیں ہوں گے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.